अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। छुड़ी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल की जमात चहरुम ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। आज पीर बतारीख 15 फरवरी 2021 अपना मज़मून है उर्दू। अपने सदर मदरसा का नाम शेख ज़ैबुन्निसा अज़ीम और आपके अपने मौलवी अंसारी मोहम्मद यासीन। तो बच्चों, आज जो हम लोग सबक पढ़ने वाले हैं या जिस सबक के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं उस सबक का नाम है सब्र का फल। आप लोगों ने ये कहावत हमेशा सुनी होगी, घर के अंदर बड़े बुज़ुर्ग अपने से जो बड़े होते हैं, अपने टीचर्स हैं, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करना यानी इंतज़ार करना, रुक जाना, सब्र करना। चलिए, तो आज हम इस सबक को पढ़ते हैं, सब्र का फल। सबक शुरू करने से पहले आप बच्चों के सामने, तमाम के सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर का जायज़ा अपने को लेना है। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में जो है एक बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी बैठी हैं और उनके अतराफ़ में गोल दायरे की शक्ल में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब इस तरह से बच्चे कब बैठते हैं? हाँ, जब बच्चों को कहानी सुनना होती है या अपनी नानी से कोई बात मनवानी होती है या उनकी बातें, बड़े बुजुर्गों की बातें बहुत अच्छी लगती है ना सुनने में। हाँ, कहानियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी सुनाती हैं। तो ऐसे ही जो है ये नानी माँ इन सारे बच्चों को बैठकर कहानी सुना रही और उस कहानी का नाम अपनी बुक में सबक नंबर 20 के मातहत, जिसका नाम है सब्र का फल। तो अब देखिए, चलिए देखते हैं कि नानी अम्मा कौन सी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से उसके अंदर सब्र का फल के बारे में बताया गया है। हाँ, ये देखिए सबक नंबर 20 सब्र का फल। तो सबक को मैं पढ़ते भी जाऊंगा और इंशाल्लाह समझाते भी जाऊंगा, समझाते भी चलूँगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, सुनें, ताकि जितना आप समझेंगे उसी की बिना पर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नानी अम्मा ईशा की नमाज़ पढ़कर जो ही अपनी चारपाई पर आकर बैठी, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। चारपाई, चारपाई यानी जिसके चार पैर होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों के चार पैर होते हैं, लेकिन घर के अंदर आमतौर पर चारपाई जो है वो ज़्यादातर बेड को कहा जाता है, पलंग, खाट, है ना। तो नानी अम्मा जैसे ईशा की नमाज़, रात में ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी चारपाई पर आकर बैठी, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। बच्चे उनके अतराफ़ आकर जमा हो गए। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। बच्चे क्या चिल्लाने लगे? आप लोग भी क्लास में जब कहानी सुननी होती है या पोएम को पढ़ना होता है तो कैसे चिल्लाते? ऐसे ये सारे बच्चे नानी अम्मा के गिर्द जो है घेरा डालकर बैठ गए और चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लूँ, और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी? तो नानी अम्मा ने क्या कहा कि सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लूँ, दम लूँ मतलब थोड़ी सी सांस लूँ, थोड़ा रुक जाऊँ, है ना। बूढ़े लोग जो है जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो चलने फिरने, उठने बैठने में उन लोगों को दम लग, मतलब सांस फूलना शुरू हो जाती है ना। तो थोड़ा रुक रुक के आराम आराम से बोलते हैं। तो ऐसी नानी अम्मा क्या कहती, सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लूँ, और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी, है ना। आप लोग ऐसे शोर करेंगे तो आवाज़ सुनाई देंगी कि नानी अम्मा को? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे सुनाऊंगी? अच्छा, चिड़ी मिड़ी चुप, आसमां ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। अच्छा, तो इन बच्चों में जो एक लड़की है जिसका नाम क्या है? आसमां। आसमां ने क्या कहा? चिड़ी मिड़ी चुप। चिड़ी मिड़ी मतलब जो कोई भी यहाँ पर है वो कैसे रहेगा? चुप रहेगा। तो सब बच्चे क्या हो गए? खामोश हो गए और अपने मुंह पर उंगली रख ली। इसका मतलब कि हम लोग खामोश है, मुंह पे उंगली, होठों पे उंगली रखते हैं ना, तो
خاموش، اب کچھ نہیں بولیں گے ہم لوگ۔ نانی اماں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، بتاؤ کون سی کہانی سنو گے؟ کھنکار کر گلا صاف کرتے نا اس طرح، تو اس طرح سے نانی اماں نے گلا صاف کیا اور بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی کہانی سنو گے؟ پریوں کی کہانی، عارف بولا۔ جو ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے عارف، عارف نے کیا کہا؟ پریوں کی کہانی سننا ہے۔ عارف کو کون سی کہانی سننی تھی؟ پریوں کی۔ نہیں، جادوگر کی، رشیدہ بولی۔ جو لڑکی ہے دوسری رشیدہ جس کا نام ہے، اس نے کیا کہی؟ نہیں پریوں کی نہیں، جادوگر کی کہانی۔ نہیں، جنگلی جانوروں کی، اسماعیل نے زور دے کر کہا۔ اسماعیل نے کیا کہا؟ زور سے کہا، ان دونوں کا بھی نہیں، نہیں جنگلی جانوروں کی کہانی سنیں گے، ایسا اسماعیل نے کہا۔ نانی اماں بولی، بچوں یہ کہانیاں تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہے نا، پریوں کی، جادوگر کی، جنگلی جانوروں کی، بھوت پریت کی، ایسی بہت ساری کہانیاں، راجہ رانی کی ہے نا، طوطا مینا کی، چینٹی ہاتھی کی، یہ کہانیاں تو آپ لوگ شیر چوہے کی بہت بار سن چکے ہو اور ہمیشہ یہ کہانیاں سنتے ہو، لیکن آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ جن کے بارے میں کہانی سنا رہی ہیں نانی اماں؟ پیغمبر۔ پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر اس زمین پر آتے ہیں، جن کو ہم نبی کہتے ہیں۔ نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جیسے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول اور نبی ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے بہت سارے نبی ہو کر گزرے ہیں، پیغمبر ہو کر گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے عام لوگوں کے لیے زمین پر لے کر آئے۔ تو ایسے ہی ایک پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ تو ایسے اللہ کے بندے، ایسے نبی جن بہت صبر کرتے تھے ہے نا، برداشت کرنا، صبر کرنے والے تھے، تو ان کے بارے میں کہانی سناؤں گی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تمام بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور نانی اماں نے کہانی سنانا شروع کی۔ جیسی نانی نے کہا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں کہانی سناتی ہوں، تو تمام بچے کیا ہو گئے؟ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ اب نانی اماں نے کہانی بتانا شروع کی۔ اب کہانی کس کے بارے میں بتا رہی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، جو بہت صبر والے تھے ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نانی اماں کہانی سنا رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں نانی اماں؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں، آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے۔ آپ مطلب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے بہت مالدار، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، پیسہ، جائیداد، زمین، مالدار اور خوشحال تھے، بہت الحمدللہ اچھے سے رہتے تھے، بہت خوشحال تھے، پیسہ تھا، جائیداد تھی، سب کچھ اللہ نے دے رکھا تھا۔ آپ کی کئی اولادیں تھیں، آپ کی کئی مطلب بہت ساری اولادیں، مطلب ان کے بہت سارے بچے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھی، خوشحال بھی رہتے تھے اور بچے بھی بہت تھے۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ کو جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بنائی ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کے پاس تھیں، مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کبھی اللہ کی یاد نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تو آج ہم لوگوں کا حال ہے کہ اپنے پاس اگر تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم سب کو بھول جاتے ہے نا، نماز، روزہ سب بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی اللہ کو روز یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ خوب دل لگا کر ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے اچھی خوبی کیا تھی؟ ہر نبی کی اپنی ایک خوبی تھی
ہے نا، ہر نبی کے پاس اپنی ایک صفت تھی. آج اپنے لوگوں میں بھی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر، ہے نا. نبیوں میں خامیاں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خامیوں سے پاک رکھا ہے نا. تو انسانوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں، خامیاں ہیں اندر برائیاں، اور بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. حضرت ایوب السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے تھے. جب وہ اچھے دن ہوتے تھے، اچھے دن سے کیا مطلب، جو اچھے دن آتے ہیں، گھر کے اندر خوشحالی ہوتی ہے، ہر طرف ہر ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، گھر والے، گھر کے اندر مال و پیسہ ہوتا ہے، تو ایسے دنوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہم جیسے بے شکرے نہیں کہ تھوڑا سا پیسہ آ گیا ہم نے سب کو بھول گئے، بس اپنا مزاج گھمنڈ آ گیا مزاج میں، تو اس طرح سے بالکل نہیں تھے. اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے تھے. مشکل وقت میں کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے، انتظار کرتے تھے یہ مشکل وقت کو گزرنے کا. اپنے جیسے نہیں کہ ہم بیوقوف کیا کرتے ہیں، جب اپنے اندر مشکل آتی ہے، اپنے اوپر مشکلات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ایسا نہیں دیا، ویسا نہیں دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جس حال میں ہو اس حال میں شکر ادا کرو تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، ہے نا. تو ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے، نہ کہ بے شکری کرنا چاہیے. تو ایسے ہی ایوب علیہ السلام اچھے دنوں میں اللہ کا شکر کرتے اور برے دنوں میں صبر کرتے کہ برے وقت یہ جو ہے یہ نکلنے والا ہے. کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کرتے تھے، بس صبر کر کے خاموش رہتے تھے. نہیں تو آج ہم لوگ 4 لوگوں کو بولتے تھے یار کیا کرنے کا، اللہ نے ہمارے ایسے حالات خراب کر دیا، اللہ ہے کہ ہم کی طرف دیکھتا ہی نہیں، ہے نا. یہ کفرانہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اگر اپنے اوپر مشکل وقت بھی ہے تو ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. کوئی پوچھتا بھی ہے تو نہیں بابا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، سب بالکل صحیح چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی جو ہے باتیں پسند آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. تو ایسے ہی ایوب علیہ السلام بہت صبر سے کام لیتے تھے. بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے نا. ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نیک بندوں کا جو ہے امتحان لیا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا. اب جس طرح سے اپنی کلاس میں ایک امتحان ہوتا ہے نا، امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ کہ آپ لوگوں کے طریق کو اور نکھارا جائے، آپ کے علم کو اور بڑھایا جائے، یا جو آپ نے سیکھے اس کو کہاں تک آپ نے سیکھے ہیں، مشکل وقت میں آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا امتحان جو ہے لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اپنے نیک بندوں کے امتحان لیتے ہیں. ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہوا ہے نا. تو ہر نبی کو، ہر نیک بندے کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ بھائی یہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی آزمائش لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں، بڑے سخت، ایک دم اسٹرکٹ، ایک دم کڑک امتحان میں ڈال دیا. اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے. ایسی اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال دیا، امتحان ڈال دیا کہ ایک دفعہ ایسی آندھی چلی، اتنی مصیبت آئی کہ ان کے ہرے بھرے کھیت سارے اجڑ گئے. جس میں وہ کھیتی کیا کرتے تھے سارے کے سارے اجڑ گئے. کھلیان اناج سے خالی ہو گئے. ان کے گودام بڑے بڑے جس میں اناج بھرا رہتا تھا وہ سب خالی ہو گئے. سارے مویشی مر گئے. مویشی مطلب جانور. اب جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو اناج اگاتے ہیں، ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں. تو ان کے سارے جانور مر گئے، یہاں تک کہ بچے بیمار پڑ گئے. ان کے بہت سارے بچے تھے، بچے بھی بیمار پڑ گئے. بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا سخت امتحان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو نعمتیں دی تھی وہ ایک ایک نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ واپس لیتا چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کا امتحان لینا تھا کہ اب اس مصیبت کے وقت میں ایوب علیہ السلام کیا کریں گے، یہ اللہ کو دیکھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب لے لیا. کھیت اجڑ گئے، کھلیان خالی ہو گئے، سارے جانور مر گئے، یہاں تک کہ بچہ، ان کے ہر بچہ جو بیمار پڑ گئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، گزر گئے، مر گئے. مال و دولت ختم ہو گئی. مال و دولت جو تھی ان کے پاس ساری ختم ہو گئی. کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے.
آپ بھی کیسے ہو گئے؟ سخت بیمار، سخت بیمار، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ کوڑ کا مرض ایک بیماری کا نام ہے کوڑ، جس میں بدن پر جو ہے وہ بڑے بڑے پھنسیاں اٹھتی ہیں، اس کے اندر پیپ بھرنا اور وہ پھٹنے لگتا ہے، اور وہ پھیلنے والی بھی بیماری تھی۔ اس زمانے میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بدن سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوڑ کی بیماری۔ تو بدن کیڑے پڑ گئے، یہاں تک کہ وہ بیماری کی وجہ سے ان کے بدن میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ جہاں وہ پھوڑا اٹھتا ہے وہ وہاں پہ پیپ، خون گندا ہو جاتا ہے، پیپ بھر جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ سڑ کر جگہ اس کے اندر کیڑے پڑنا شروع۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کڑک، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں واپس لے لی، ان کی اولادیں تک واپس لے لی، اور تو اور ان کو بیمار بھی کر دیا، اور اس طرح سے بیمار کہ ان کی بدن میں کیڑے پڑ گئے بیماری کی وجہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا۔ منہ موڑ لینا، دور چلے جانا، کوئی تعلق نہیں رکھنا، محاورہ ہے منہ موڑ لینا۔ تو سارے رشتہ داروں سے انہوں نے ان سے تعلق توڑ دیا۔ ارے نہیں، بولے وہ تو بہت بیمار ہے، اس کی بیماری لگ جائیں گی، بھائی اپنے کو اپن نہیں جانے کا ادھر، ہے نا۔ اس طرح سے انہوں نے ان کا تعلق توڑ دیا۔ رشتہ داروں نے بھی ناتا توڑ لیا، گاؤں والے، رشتہ دار، سب نے ان کا ناتا توڑ لیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھی۔ اگر ان کے پاس کوئی تھا تو کون تھی؟ نیک اور پاک باز ان کی بیوی تھیں۔ وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بناتی، ہمت دیتی ان کو کہ آپ صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھا کرے گا، ان کی ہمت بناتی۔ محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی۔ تو ان کی بیوی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، محنت مزدوری کر کے اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کا، بیمار شوہر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ حضرت ایوب السلام نے مصیبت اور پریشانی کی ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی۔ اب اتنے سخت بیمار ہونے کے باوجود بھی جو ہے، بدن میں کیڑے پڑنے کے باوجود بھی جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ تھوڑی سی سردی ہوگی تو ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے، ٹھنڈی میں اٹھا نہیں جاتا، فجر کی نماز غائب، ہے نا۔ شام میں بھوک لگی ہے، شام میں عشاء کی نماز غائب، ہے نا۔ دوپہر کو کھانے کے چکر میں، عصر میں ٹہلنے کے چکر میں ہماری نئے نمازیں جو غائب ہو جاتی۔ لیکن اتنے سخت بیمار ہونے کے باوجود بھی یہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت ترک نہ کی۔ ترک نہ کرنا، چھوڑنا نہیں، انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی، عبادت کرتے رہے۔ ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا۔ ہر وقت جو ہے، ہر وقت، ہر گھڑی جو ہے، ہر پل اللہ تعالیٰ کا ذکر، خدا کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، کہ تکلیف کا ایک وقت جو ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد کیا ملے گی؟ راحت ملے گی، خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ آخر خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا، آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ مطلب اتنی ساری سخت امتحان دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام پر رحم آ گیا کہ نہیں بھائی، یہ بندہ تو بہت نیک ہے، اتنے حالات میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کے دن کو ختم کر دیا۔ ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ جہاں وہ بیمار ہو کے بیٹھے رہتے تھے وہاں جو ہے زمین سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ، پانی کا جیسا چشمہ، زمین سے پانی نکلنا، تھوڑا سا جیسے اپنے نل ہوتے ہیں نا، نل سے کیسے پانی نکلتا ویسے زمین سے پانی نکلنے لگا، ابلنے لگا، اوپر کی طرف آنے لگا۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو پانی زمین سے جو پانی نکل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے، اس میں اس چشمے کا پانی پیو اور جو ہے اس سے غسل کرو، نہاؤ۔ آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے، جو زمین سے پانی نکلا ہے نا اسی سے نہاتے، اسی کو پیتے۔ خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے آپ کا مرض، جو آپ کو بیماری تھی، وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہو گئے،
ان کی طبیعت جو ہے وہ اچھی ہو گئی، آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس سب دینا شروع کیا، باغوں میں بہار آ گئی، باغ جتنے تھے سب باغوں میں بہار آ گئی، فصلیں لگنے لگی، پھل لگنے لگے، دولت واپس مل گئی، غم کے بادل چھٹ گئے، زندگیوں میں خوشیاں لوٹ آئیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے امتحان میں ان کو کامیاب کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے، پورے کے پورے اچھے سے اترے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا تھا۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کھا کر ان کو ساری نعمتیں واپس لوٹا دی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ نانی اماں نے صبر کا پھل، یہ کہانی بچوں کو سنائی، تو بچوں اس سبق سے یہ اپنے کو سیکھ ملتی ہے، یہ واقعہ حقیقت میں شریعتاً جو ہے مانا گیا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، ہاں اس واقعے کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے کہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا امتحان لیا اور ان کو اس میں کامیاب بھی کیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی صبر کرنے والے بنیں۔ تو کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ آسماء جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی، سیانی ہوشیار تھی، چالاک تھی، اس نے کہیں بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھا پھل دیتے ہیں۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر میں جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ تو بچوں یہ صرف کہانی سننے کے لیے نہیں تھی، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اس سے ہم کو سیکھنا ہے کہ اچھے اوقات میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب برا وقت یا مصیبت آتا ہے اس وقت میں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت جو ہے گزرنے والا ہے اور اس کے بعد خوشیاں آنے ہی والی۔ تو اس طرح سے ارادہ کرو کہ ہم لوگ بھی اللہ کی خوب عبادت کریں گے اور صبر کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، ہم بھی صبر کرنے والے بنیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سبق ختم ہوتا ہے، اور آگے جو ہے اس سبق کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں: دم لینا، رکنا، ٹھہرنا، غافل، بے پرواہ، امتحان لینا، آزمانا، مرض لاحق ہونا، بیماری ہو جانا، منہ موڑنا، توجہ نہ دینا، بے مروتی کرنا، ناتا توڑنا، رشتہ ختم کرنا، تعلق نہ رکھنا، ڈھارس بندھانا، تسلی دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، غم کے بادل چھٹنا یعنی غم دور ہو جانا اور خوشیوں کی شروع ہونا، سیانی، سمجھدار اور ہوشیار۔ تو بچوں یہ آج کا سبق، اس سبق کو اچھے سے سنو، دیکھو اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی جو ہے اللہ کا شکر اور صبر کرنے والے بنیں گے اور اللہ کی عبادت ہر حال میں کریں گے۔ اس سبق کو سمجھنے کے بعد اس سبق کے سوال و جواب آپ کو مکمل کر کے لکھنا ہے، اور اس لکھے ہوئے سوال جواب کا فوٹو اپنی کلاس کے گروپ میں ڈالنا ہے۔ اور اگر کہیں آپ لوگ پریشانی میں آ جاتے ہیں، آپ کو جوابات نہیں ملتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے، یا آپ اپنے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے اپنا خیال رکھیے، بڑوں کی عزت کیجیے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلد اسکولیں شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ چلو اللہ حافظ۔